बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब फ्रस्ट्रेट हो गए हैं। तमाम उम्मीदें, तमाम जो उनकी होप्स थी वो ख़त्म होती जा रही हैं और वो अपने आखिरी कार्ड्स खेलने पर आ गए हैं। वो आखिरी कार्ड्स क्या हैं और फवाद चौधरी साहब किसको किस बात का अल्टीमेटम दे रहे हैं और वफाकी हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। फॉरेन फंडिंग केस जो इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाया उसकी रोशनी में क्या इक़दाम करने जा रही है हुकूमत। और पीटीआई के लोग वो जो मकसूद चपड़ासी और फलूदे वालों का जिक्र करते थे, तो अब अपने माली और टी बॉयज़ के अकाउंट्स का क्या जवाब दे पाएंगे। वैसे जवाब तो फौजिया कसूरी के सवालों का भी कोई नहीं है उनके पास। और आर्मी चीफ साहब हुकूमत की मदद कर रहे हैं या हुकूमत कर रहे हैं। और केपी हुकूमत के क्या हालात हैं। ये जो हलाल गुलामी हो रही है, वो जो नारा लगाते थे ना, हम कोई ग़ुलाम हैं, तो वो केपी हुकूमत किस तरह से ग़ुलामी कर रही है और किसकी ग़ुलामी कर रही है और काफ लीग किसकी होगी, चौधरी शुजात की या चौधरी परवेज़ इलाही की। और आईएसपीआर ने भी रिएक्शन दिया है प्रोपेगेंडे का, जो शदीद किस्म का अफसोसनाक प्रोपेगेंडा था उसके हवाले से। तो शुरू करते हैं। इमरान खान साहब के आखिरी कार्ड्स, वो फ्रस्ट्रेट हुए हुए हैं। पहले तो कहते थे कि मैंने फ़ोन ब्लॉक किए हुए हैं, लेकिन अब उनके फ़ोन शायद ब्लॉक हो गए हैं, कोई उनकी बात ही नहीं सुन रहा। और मुझे तो लगता है जो ताज़ा तरीन तैनातियाँ हो रही हैं पिछले 5-6 दिन में जो हुई हैं, जिनमें से कुछ लोगों ने अपना चार्ज संभाल लिया है और कुछ ने अभी संभालना है, वो बड़ी परेशान कुन है इमरान खान साहब के लिए। उन्हें समझ आ रही है कि जहाँ पर वो फ़ोन करते थे या जहाँ उनकी बात सुनी जा सकती थी, वो नंबर्स बदलते जा रहे हैं, वहाँ पर लोग ही बदलते जा रहे हैं। और ऐसे लोग आ रहे हैं जिनकी रेप्यूट ये है कि वो इमरान खान साहब मतलब उनके फेवरेट नहीं है इमरान खान साहब। तो वो तैनातियाँ जो है वो उन्हें खौफज़दा किए हुए हैं, उनको उनके लिए डरावना ख्वाब बन गई हैं। ख्वाब भी नहीं बल्कि हकीकत बन गई हैं, क्योंकि वो तैनातियाँ हो गई हैं। इन सब चीज़ों से खौफज़दा होते हुए और दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन का जो फैसला आ गया, उन्हें पता है इसके क्या नताइज होंगे। उनकी पार्टी पर बैन लग सकता है, वो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, उन्हें सज़ा हो सकती है, उनके बेशुमार जो अकाउंट्स हैं वो सारे पैसे रिवील होंगे, वो एक ह्यूज अमाउंट्स बन जाएंगी पैसों की। तो वो खौफज़दा हुए हैं उससे। तो उसके लिए अब उन्होंने जो फाइनली अपना आखिरी कार्ड खेला है, वो ये कह रहे हैं कि मैं अपना इलेक्शन जो आ रहा है, ये ज़िमनी इलेक्शन होना है, जो उनके 9 इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, टोटल 11 इस्तीफ़े मंजूर हुए थे, जिसमें से 9 बराह रास्त इलेक्शन होगा और 2 रिज़र्व सीट्स पे थी। वो शानदाना बीबी और शीरी मज़ारी साहिबा, शायद यही नाम है। तो ये 2 ख़वातीन रिज़र्व सीट्स पे थी और जो 9 लोग बराह रास्त इलेक्शन लड़कर आए थे वो डिस्क्वालीफाई हुए हैं। तो इमरान खान साहब ने फैसला ये किया, आज जो खबरें आ रही हैं सारे मीडिया पर, कि उन्होंने तमाम 9 नशिस्तों से वो खुद इलेक्शन लड़ेंगे। सुभान अल्लाह। मतलब वैसे तो उनकी पॉपुलैरिटी, 2-3 चीज़ें इसमें फैक्टर्स हैं। वो अपना पॉपुलैरिटी चेक करना चाहते हैं और दूसरा वो गुंजाइश नहीं रखना चाहते। जब वो अपने कैंडिडेट्स उस पर लड़ाएंगे इलेक्शन में, तो बहुत सी जगहों पर लोग उतना एक्टिव नहीं हो पाते ना, उनके अपने सपोर्टर्स जो हैं कुछ जगहों पे रह भी जाते हैं। तो वो खुद इलेक्शन लड़ने का मतलब यह है कि फिर वो अपनी जो सपोर्ट है वो 100% उसको कैश कराना चाह रहे हैं कि तमाम लोग जो उनके चाहने वाले हैं वो कोई मिस ना हो वोट डालने से, क्योंकि इमरान खान को वोट डालने आना है। अच्छा, और अभी रिसेंट जो उनका पुराना तजर्बा है 2018 वाला, तो वो 5 हलकों से इलेक्शन लड़े थे और 5 के 5 हलकों से इलेक्शन जीत भी गए थे। ये और बात है कि अब जो बातें आ रही हैं कि किसने जिताया था, कैसे जिताया था, लेकिन बहरहाल वो इलेक्शन जीते हुए हैं। इससे पहले भुट्टो साहब के बारे में था कि वो ज़्यादा नशिस्तों से लड़के इलेक्शन जीत गए थे, लेकिन वो भी 70 के इलेक्शन में जब उनकी पॉपुलैरिटी बड़ा उरूज पर थी, तब भी वो एक सीट से, डीआई खान वाली सीट से इलेक्शन हार गए थे। तो इमरान खान साहब तो 2018 का इलेक्शन जो है उसमें 5 की 5 सीटें जीते हुए हैं। एक तो वो जोम, उन्हें वो उनका ख्याल कि वो सबसे ताकतवर लीडर है, सबसे जो है ज़्यादा पसंद किए जाने वाले लीडर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर लीडर है। और दूसरा उनको वो जो कमिटमेंट्स थी उनके साथ के, जिन्होंने उन्हें 10 साल और 15 साल और 20 साल की कमिटमेंट्स की हुई थी कि उन्हें लेके चलना, उनके साथ वादे किए हुए थे, तो वो तो और हवाओं में थे ना। अब चूँकि वो तमाम वादे ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं उन्हें, वो तमाम लोग तो शायद उनका फ़ोन भी नहीं सुन रहे। और फ़ोन कैसे सुने, वो बहुत से लोग तो वहाँ से उन सीटों से ही हट गए हैं। तो खान साहब के लिए बड़ी परेशानी की बात है। तो उसमें उनका ये पॉलिटिकली देखा जाए उनकी पार्टी के एंगल से तो ये बहुत अच्छी मूव है उनकी, मतलब स्मार्ट मूव है कि वो तमाम लोगों को अपना सपोर्टर जो है वो मिस नहीं करेंगे। जो पिछली दफ़ा इलेक्शन में था, कुछ जगहों पे इख्तलाफात भी हो जाते हैं, जब एक कैंडिडेट को आप टिकट देते हैं तो कुछ दूसरे जो वहाँ पर उम्मीदवार होते हैं एक ही पार्टी के,
وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، یا وہ براہ راست اس کے خلاف الیکشن لڑنے پر آ جاتے ہیں آزاد امیدوار کی حیثیت سے، یا ادروائز بھی اس کو سپورٹ نہیں کر رہے ہوتے نا وہ تمام لوگ. لیکن جب عمران خان صاحب خود الیکشن لڑ رہے ہوں گے تو پارٹی کا ہر چاہنے والا جو بھی اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، جو بھی ایسوسیٹ ہے اس کے ساتھ، جو بھی اس سے وابستہ ہے پارٹی سے، وہ تمام لوگ فلی ان کو سپورٹ کر رہے ہوں گے، پوری حمایت ان کو حاصل ہوگی اپنی پارٹی کی. تو یہ ان کے اینگل سے تو بڑی اچھی موو ہے، بڑی سمارٹ موو ہے. اچھا، یہ جو فرسٹریشن آئی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے اور وہ نظر آ رہا ہے انہیں اپنے سامنے کھڑا ہوا ہے کہ یہ کیا ہونا ہے. اس کے نتائج جو ہیں بالکل آج بھی وفاقی کابینہ نے جو فیصلہ کیا ہے، انہوں نے فیصلہ یہ کیا کہ ہم ایک تو ان پر پابندی لگا دیں، غور فرما رہے ہیں اس پر بھی، مطلب فیصلہ ہونا ہے ایک آدھ دن میں. وہ غور یہ کر رہے ہیں کہ وفاقی کابینہ ہی کی یہ جورسڈکشن ہے کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ سٹیپ اٹھا سکتے ہیں. وہ کسی پولیٹیکل پارٹی پہ پابندی لگا سکتے ہیں سرٹن جو سرکمسٹانسز ہیں ان کی بنیاد پہ، ایویڈنسز اور سرکمسٹانسز کی بنیاد پہ. تو وہ ایک تو یہ کہ ان تمام شواہد کی بنیاد پہ اور اس فیصلے کی بنیاد پہ وفاقی حکومت پابندی لگا دے پی ٹی آئی پر. ایک آپشن وہ یہ غور کر رہے ہیں. اچھا، یہ عمران خان صاحب کا جو 9 کے 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ ہے، اس سے پہلے کی بات ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہو رہی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ کرپشن کے الزامات ہیں، جھوٹ بولنے کے ہیں، جعلی جو ایفیڈیوٹ ہے، جعلی بیان حلفی ہے اس کے الزامات ہیں، غلط بیانی کے الزامات ہیں، اکاؤنٹس چھپانے کے الزامات ہیں. تو وہ ساری بنیاد پہ 62 63 کے تحت صادق اور امین جو جب کوئی شخص نہیں رہتا، جب وہ پروو ہو جاتا ہے تو پھر وہ ڈسکوالیفائی ہو جائے گا. تو اس کے لیے سپریم کورٹ جانے کا بھی انہوں نے پلان کیا اور وہاں پر وہ ریکویسٹ کریں گے فل کورٹ کے لیے. اچھا، حکومت کا خیال یہ ہے کہ فل کورٹ کی صورت میں زیادہ بہتر فیصلہ آ سکتا ہے یا ان کی حمایت میں آ سکتا ہے. تو یہ بھی پتہ چل جائے گا، فل کورٹ بھی تو بن ہی جاتی ہے نا، یہ کوئی ایسی انوکھی چیز تو نہیں ہے. تو اب دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو فواد چودھری صاحب نے ساتھ ہی ایک الٹیمیٹم دے دیا. انہوں نے کہا کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہم بہت بڑا ایک اجتماع کرنے جا رہے ہیں اسلام آباد میں، اور ممکن ہے وہ اسی طرح کا پہلے جو ان کا 2014 والا سٹائل تھا یا ماڈل ہے اس پہ جانا چاہیں، وہ کہ ہم وہاں پہ دھرنا دے کر بیٹھ جائیں اور پھر چل سو چل وہاں پر بس ڈھول ڈھماکہ ہو رہا اور خان صاحب کھڑے ہو کے تقریر فرما رہے ہو روزانہ. تو یہ ان کا پلان ہے. اور انہوں نے کہا کہ 1 مہینے کا الٹیمیٹم دیں گے ہم، 30 ڈیز کا، کہ حکومت الیکشن اناؤنس کر دے. ظاہر الیکشن میں جانا ان کی خواہش ہے کہ فوری الیکشن ہو جائے، لیکن الیکشن تو شاید ہو جائے 30 ڈیز نہ صحیح 12 مہینے بعد صحیح، سال بعد تو الیکشن ہونا ہی ہے. لیکن کیا عمران خان صاحب اس الیکشن میں کینڈیڈیٹ ہوں گے؟ جو موجودہ آئین اور قانون اور جو رولز ہیں اس کے مطابق تو عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. اور یہ عمران خان صاحب ہی کی ضد تھی. ان سے بار بار پوچھا گیا کہ 62 63 کو ختم کیا جا سکتا ہے، آئین میں سے نکالا جا سکتا ہے. وہ کہتے تھے نا اس کو نہیں ختم کرنا. لیڈر جو ہے وہ ایماندار ہونا چاہیے، وہ دیانتدار ہونا چاہیے، اور 62 63 مسٹ ہے ہمارے آئین میں، یہ بہت ضروری ہے. اور ساتھ ہی وہ چونکہ وہ زوم تقویٰ بھی تو ہوتا ہے نا ایک، ان کا تو خیال تھا کہ ان سے زیادہ نیک، پرہیزگار، ایماندار، دیانتدار انسان اس دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں آج کے دور میں. ویسے تو وہ زیادہ لمبے پیریڈ میں بھی سمجھتے ہوں گے، لیکن آج کے دور میں تو انہیں شور ہے کہ ان سے زیادہ کوئی نہیں ہے. تو وہ تو کہتے تھے کہ میں تو دعا کرتا ہوں کہ میرے اوپر لگے 62 63، کیونکہ ہی واز سو شیور کہ اگر ان پر یہ الزام لگتا ہے اور یہ عدالت میں کوئی کارروائی ہوتی ہے تو وہ تو آرام سے بچ کے نکل آئیں گے اور وہ ثابت ہو جائیں گے ایماندار اور نیک اور پرہیزگار اور صاف ستھرا، کلین چٹ ملے گی انہیں. تو وہ موقع آ گیا ہے حضور والا، وہ آ گیا ہے موقع. یہ اب چند دنوں کی بات ہے، یہ کورٹ میں ہوں گے. تو آپ اسلام آباد میں یہ جو دھرنے دینے ہیں اس سے پہلے ذرا ان چیزوں کو نبٹ لیں اور پھر ادھر بھی آ جائیں. لیکن ظاہر ہے سیاسی چالے ہیں، انہیں پتہ ہے، ان کے تمام جو لیگل مشیر ہیں، ان کے معاونین ہیں، ان سب کو پتہ ہے کہ یہ کتنا کلیئر کٹ، جس کو وہ خود کہتے ہیں نا لوگوں کے بارے میں کہ اوپن اینڈ شٹ کیس تھا وہ 16 ارب کا شہباز شریف کے خلاف. اور یار وہ 16 ارب کا تو کیس ہی نہیں بنایا ہوا نا آپ نے، حکومت نے بنایا. ہو سکتا ہے وہ 16 ارب ہو سکتا ہے وہ 32 ارب ہو، زیادہ بھی ہو، لیکن حکومت نے جو کیس بنایا ہے وہ چند کروڑ روپے کا بھی نہیں ہے، 1.5 کروڑ روپے کا شاید وہ کیس ہے. تو سیاسی بیان دینا، سیاسی نعرے لگانا بہت اچھا ہے اور بہت آسان کام ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی خرچہ نہیں ہو رہا ہوتا نا. تو وہ کام عمران خان صاحب بھی کرتے ہیں اور ان کے جو فالوورز ہیں وہ ماشاءاللہ اندھا دھند جو ٹرو اسپرٹ ہے نا فالوئنگ کی، حالانکہ وہ نیگیٹو سائڈ پر استعمال ہوتی ہے، وہ اس پر چلتے ہیں کہ جو انہوں نے کہہ دیا وہ انہوں نے دن کو رات کہہ دیا تو رات ہے، رات کو دن کہہ دیا تو دن ہے. انہوں نے نہیں پھر دوسری کوئی بات سوچنی. تو چونکہ عمران خان صاحب کے پاس ایسے فالوورز ہیں، اسی بنیاد پہ وہ اپنی اس کیمپین کو چلا رہے ہیں. اب وہ 9 حلقوں سے الیکشن لڑنے کا پلان کر رہے ہیں. آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ اس طرح سے
کر پائیں گے، کیونکہ یہ سارے جو رولز اور ریگولیشنز ہیں، جو لاز ہیں، ان کے مطابق اگر وہ اس سے پہلے ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں، نااہل ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کچھ مقدمات میں وہ پکڑے بھی جائیں جو سارے بننے ہیں، تو ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ اچھا، مقدمات کا کیا ہے کہ ساری عمر شور میں چاہتے رہے، ہم ہر روز سنتے تھے وہ فالودے والے کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے، وہ مقصود چپراسی کے اس میں آئے۔ میں اس سے انکار نہیں کر رہا، وہ کیسز ہوں گے اپنی جگہ، حکومت نے پروو کرنے تھے نا، اس وقت کی حکومت نے، یا جو بھی پروسیکیوشن ہوگی اس میں وہ پروو ہوں گے، تو وہ شور میں چاہتے رہے۔ اب عمران خان صاحب کے اپنے ٹی بوائے اور مالیوں کے اکاؤنٹس نکل رہے ہیں، اور ان میں بڑی ہیوج قسم کے اماؤنٹس کی ٹرانزیکشن ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا کیا جواب دیں گے؟ جواب ان کے پاس صرف ایک ہی ہوگا کہ نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب نے فلاں فلاں کیس میں کرپشن کی، آصف زرداری صاحب نے فلاں کیس میں کرپشن کی، تو عمران خان صاحب کی کرپشن ہوئی ہے۔ کیا خوبصورت جواب ہے ان کا نا، مطلب ان کی ساری سائیکی، ان کی ساری پالیٹکس، ان کی ساری سوچ اس چیز پہ بنیاد کرتی ہے کہ ہر دنیا کا گندا کام، ہر دنیا کا برا کام، دنیا کا ہر جرم وہ خود کرتے ہیں، اور اس کے بعد بتاتے ہیں یہ فلاں نے کیا تھا، اور ایٹ دا سیم ٹائم وہ اپنے آپ کو دیانتدار، ایماندار اور پرہیزگار بھی سمجھتے ہیں۔ اچھا، پھر فوزیہ قصوری صاحب کا انٹرویو آج کل بڑا گردش کر رہا ہے طلعت حسین صاحب کے ساتھ جو ہے، اس میں وہ کہتی ہیں کہ ہم نے ٹورنٹو میں $3 لاکھ اکٹھے کیے۔ اچھا، فوزیہ قصوری بھی جو بانی ممبران ہیں پی ٹی آئی کے، ان میں سے تھی نا، اب وہ نہیں ہے پی ٹی آئی کے ساتھ، کئی لوگ چھوڑ جاتے ہیں، ایسے اکبر ایس بابر صاحب بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ سارا عمران خان صاحب کی جو ہے نا ان کے لیے یہ مسائل کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا، اسی طرح فوزیہ قصوری صاحب نے کہا ہم نے ٹورنٹو میں $3 لاکھ اکٹھے کیے تھے، اور ہم بار بار میل کرتے رہے، پوچھتے رہے، چونکہ عمران خان صاحب کے پرسنل اکاؤنٹ میں جا رہے تھے، ان کے اپنے اکاؤنٹ سے استعمال ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ کہاں گئے؟ پارٹی کے لیے فنڈنگ تھی نا، کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ اچھا، لیکن فوزیہ قصوری صاحبہ بھی بیچاری وہ سمجھے $3 لاکھ بڑے ہیں، اور بی بی یہاں تو ملینز آف ڈالرز آئے ہیں۔ وہ جو یو اے ای کے تھے نا، النہیان وزیر جو تھے ایک، ان کے حوالے سے جو خبریں آتی ہیں، اور بہت ساری چیزیں ہیں، وہ جو ووٹن کرکٹ کو انہوں نے وہ دیا پہلے ایک چندہ، اور پھر وہاں سے روٹ ہو کر وہ ادھر آیا، عمران خان صاحب کے پاس آیا، اور پھر کھایا پیا گیا۔ ظاہر ہے پتہ بھی نہیں چلنا وہ اکاؤنٹس ان کے اپنے ہیں، یا وہ کہتے ہیں جعلی اکاؤنٹس بتا کے ان کے اپنے دوستوں نے کھا لیے ہیں۔ دوستوں نے کہاں کھائے ہوں گے؟ مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ اسد کیسر نے کھائے ہوں، یا وہ جو ہے کے پی کے وزیر اعلیٰ اور گورنرز وہ کھا گئے ہوں۔ کہاں ہونا ہے؟ خان صاحب کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس کیس میں، اور کرپشن میں تو ان کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کپتان ہے یار، کپتان کی مرضی کے بغیر کوئی کیسے چل سکتا ہے؟ تو کپتان نے خود لٹ مار کیا ہے، اور وہ اس میں ہو گیا ہے۔ اچھا، پھر انہی کی پارٹی کا اگر کے پی کا حال دیکھ لیں، یار کیا شور مچاتے ہیں ہمارے سامنے کہ پتہ نہیں کیا وہاں پر انہوں نے ماڈل بنا دیا ہے۔ اچھا، یہ الیکشن لڑنا ہے، سارا کچھ کرنا ہے آپ نے، اس 9 سال کی جہاں حکومت ہو گئی آپ کی، 5 سال پچھلے 13 سے 18، اور پھر 18 سے یہ 22 جو ہے، اب 4 سال، تقریباً 4 سال ہو گئے اب، تو یہ 9 سال کا جو ماڈل ہے وہ ہمیں دکھائیں، مطلب لوگوں کے سامنے پریزنٹ کریں نا کہ یہ ایک ماڈل ہے، 9 سال ہم نے حکومت کی ہے، تو آج یہ ملک، آج یہ صوبہ کہاں پہنچ گیا ہے ہماری حکومت کے اندر، خان صاحب کی حکومت کے اندر وہ صوبہ یہاں پہنچ گیا ہے کہ جب انہوں نے 2013 میں ٹیک اوور کیا تھا پی ٹی آئی نے کے پی کو، تو اس کا جو خسارہ تھا، تجارتی خسارہ، وہ جو بجٹ خسارہ تھا وہ 9 ارب روپے تھا، جو آج 9 سال میں 900 ارب روپے پر پہنچ گیا ہے۔ مطلب آپ ان کی کارکردگی دیکھیں کہ ایک صوبہ جو ہے صرف 9 ارب روپے کے خسارے میں تھا، اس کو اٹھا کے 900 ارب کے خسارے میں لے گیا ہے، اور کیا ہے وہاں بنایا کیا ہے؟ کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹیز، کوئی ہیلتھ فیسلٹیز بتا دیں، وہ بن رہا ہے جی، وہ شوکت خانم بن رہا ہے۔ او بھائی، وہ شوکت خانم اس آرگنائزیشن شوکت خانم ٹرسٹ کے انڈر بن رہا ہے نا، جس کے آپ پیسے کھا رہے ہوتے ہیں، جہاں سے گھما پھرا کے پارٹی کے فنڈ میں لا کے اور پھر اپنے اکاؤنٹس میں لے جا کے کھا جاتے ہیں، وہ بنا رہے ہیں نا۔ حکومت نے کیا کیا ہے؟ اچھا جی، دوسری چیز، وہاں پر ایک وہ بس، جنگلہ بس بنائی ہے، جس کو گالیاں نکالتے تھے کہ دنیا بھر میں کہاں اوپر بس چلتی ہے، اور پھر جو پنجاب کی کاپی کر رہے تھے، پنجاب میں دیکھی تھی، لاہور میں اور پنڈی میں، اور جو بھی انہوں نے دیکھی اس کو کاپی کیا، اور وہ ان سے بن نہیں سکی بڑی مشکل سے، ابھی تک اس کے مسائل چل رہے ہیں۔ زیادہ پیسوں میں بنائی، شور مچاتے تھے اسد عمر صاحب کی جی اتنے میں بنتی ہے، اتنے میں پھر لگ پتا گیا جب خود بنانے لگے۔ اچھا، پھر اب ہمیں سناتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ اچھا جی، وہ جو سازش کی تھی وہ امریکہ نے کی تھی، اور خودداری ہونی چاہیے ہمارے اندر، ہم کسی سے نہیں مانگ سکتے۔
اور بھائی 9 سال سے جہاں حکومت کریں، 9 سال سے کے پی میں وہ حکومت آپ کی آج بھی یو ایس ایڈ سے وہ وینس مانگتی ہے جو میڈیکل فیسلٹیز کے لیے استعمال کرنی ہے، گاڑیاں 36 گاڑیاں لی ہیں کل وزیر اعلیٰ اس نے کے پی نے، امریکی سفیر نے خود جا کے ان کو ہینڈ اوور کی ہیں چابیاں، اور وہ 36 گاڑیاں انہوں نے لے کے بڑی خوشی سے، مجھے تو لگ رہا تھا کہ وہ ان آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے حقارت سے جو ہے نا اور وہ قبول کر لی، مطلب ڈب کے مر جائیں یار، یہ ہے وہ خودداری جو ہمیں دکھاتے تھے، مطلب کوئی غلط چیز نہیں ہے، میں اس کو غلط نہیں سمجھتا، جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتی ہیں وہ انہیں ایڈ ملتی ہے مختلف اداروں سے، مختلف ملکوں سے، فار شیور، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے، پنجاب میں بھی یہ ہو رہا ہوگا، اور یہ اس سے پچھلی حکومتوں میں بھی ہوا ہے، اور سندھ میں بھی ہوتا ہے، آج بھی ہو رہا ہوگا، لیکن ان میں سے کوئی یہ شور نہیں مچا رہا، یہ منافقت نہیں کر رہا عمران خان صاحب کی طرح کہ ہم نے غلامی کی زنجیریں توڑنی ہیں اور ہم نے خودداری کا مظاہرہ، اور تو بھائی خودداری کا مظاہرہ کرنا ہے تو پھر یہ ان سے ایمبولینسیں کیوں گفٹ لے رہے ہیں، گاڑیاں کیوں گفٹ لے رہے ہیں، 36 گاڑیاں یو ایس ایڈ سے لے رہے ہیں، یو ایس ایڈ کیا ہے؟ امریکی لوگوں کا پیسہ جو انہوں نے چیریٹی میں دیا ہے، یا ان کے ٹیکس کا پیسہ جو ان کی حکومت جو دنیا بھر میں فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتی ہے، اپنی مقاصد کے لیے، اپنے امیج بلڈنگ کے لیے، جو مرضی کہہ لیں آپ اس کو، تو آپ ان سے کیوں لے رہے ہیں اور اس پہ بڑے فخر سے اس کی تصویریں ایشو کر رہے ہیں اور سارا کام ہو رہا ہے؟ کے پی میں ہی ایک طرف تو ان کے اساتذہ بیچارے احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، لوگ انہیں تنخواہیں نہیں مل رہی ہوتی، وہ آ کے بنی گالا احتجاج کر رہے ہوتے ہیں، ان کے اور مسائل ہوتے ہیں، جو یونیورسٹیز اور کالجز کے ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں، ان کی تنخواہوں میں کٹ لگایا تھا، وہ واپس نہیں ہو رہا، وہ اپنی احتجاج کر رہے ہیں، ڈیمانڈ ہے ان کی کہ ان کی تنخواہیں واپس بحال کر دی جائے، پوری کر دی جائیں۔ اور دوسری طرف سوشل میڈیا ورکرز ہیں، ان کے 1360 بندے بھرتی کیے ہوئے ہیں 25 ہزار کے حساب سے۔ اچھا، ان کی کوالیفیکیشن کیا تھی کہ جو ان کے 1,000 فالوورز ہوں اور وہ مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پہ پروپیگنڈا کرنا ہے انہوں نے پی ٹی آئی کا، اس کام کے لیے کروڑوں روپے مہینے کا ان کے پاس بجٹ ہے، وہ استعمال کر رہے ہیں۔ اچھا، اپنے ٹیچرز کو دینے کے لیے جو تعلیم کے لیے ہیں ان کے لیے بجٹ نہیں ہے حکومت کے پاس نا، کے پی کے حکومت، تو یہ وہ پی ٹی آئی کی کارکردگی ہے، یہ وہ ماڈل، ان کا ایک ماڈل صوبہ ہے جہاں پہ 9 سال سے ان کی حکومت ہے، یہ اس کے حالات ہے، اور ہمیں بتا رہے ہیں کہ جناب وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے تبدیلی لے آنی ہے، کون سی غلامی سے ہمیں نجات دلانی ہے۔ تو خیر ان کے تو یہ مسائل چل ہی رہے ہیں۔ دوسری طرف ایک کیس کاف لیگ کا بھی ہے، وہ بھی ایک دلچسپ صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے کہ کاف لیگ والے پہنچے تھے سپریم کو اس میں الیکشن کمیشن میں کہ چودھری شجاعت حسین کو انہوں نے فارغ کر دیا اپنے طور پہ ایک میٹنگ کر کے، تو الیکشن کمیشن نے روک دیا ہے، اسٹے دے دیا ہے، چودھری شجاعت صاحب بھی صدر رہیں گے ابھی فی الحال، اور اس کی اگلی ہیئرنگ آئی تھنک 16 اگست کی انہوں نے ڈیٹ دی ہے، تو اس میں دیکھیں گے، تو یہ نہ ہو کہ چودھری پرویز الہی صاحب ان کو فارغ کرتے کرتے خود ہی فارغ ہو جائیں۔ تو کاف لیگ کی صدارت اور اس کی آنرشپ، اس کی پارٹی لیڈرشپ کا فیصلہ اب الیکشن کمیشن میں ہوگا، اور ظاہر ہے اس کے بعد اگر آگے کیس چلا تو پھر سپریم کورٹ جا سکتا ہے، اگر سپریم کورٹ کا الیکشن کمیشن کا ڈیسیژن پسند نہ آیا پارٹیز کو تو پھر وہ سپریم کورٹ میں جائیں گے۔ اور آرمی چیف صاحب کیا کر رہے ہیں؟ آرمی چیف صاحب کچھ دن پہلے آپ نے سنا ہوگا کہ آرمی چیف نے فون کیا امریکن نائب وزیر خارجہ کو اور ان سے درخواست کی، انہیں ریکویسٹ کی، یا جیسے بھی انہیں کمیونیکیٹ کیا کہ جناب آئی ایم ایف سے جو پیسے ملنے ہیں وہ ہمیں ذرا جلدی کروا دیں۔ اچھا، وہ عمران خان صاحب بھی اس پہ تنقید فرما رہے ہیں، کچھ اور لوگوں کو بھی ہوتا ہے کہ آرمی چیف کا کام نہیں ہے، لیکن اگر ہماری ضرورت ہے اور اگر ہماری حکومت سے مینیج نہیں ہو رہا تو پھر وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم صاحب کا بھی بیان آ گیا 2-3 دن کے بعد کہ میری اپروول سے انہوں نے فون کیا تھا، چلے ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے جناب، جو وزیر اعظم صاحب کہیں گے ہم تو ان کی بات مان لیں گے۔ تو آج انہوں نے آرمی چیف نے فون کیا ہے سعودی عربیہ اور یو اے ای کے اعلیٰ حکام کو، اور وہاں بھی مسائل یہی ہیں، پیسے، امداد، لونز، آئی ایم ایف کا معاملات، اس میں سپورٹ، یہ ساری چیزیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ چلے امریکہ کے ساتھ ہماری چونکہ حکومتی لیول پہ ایشوز تھے، نئی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں تھی، لیکن اب جب ایک نیا سیٹ اپ بن گیا ہوا ہے تو وہ ان کی انٹری کیوں پراپرلی نہیں ہو رہی ہے، وہ انگیج کرنے میں ناکام کیوں ہیں؟ اچھا، امریکہ کے لیے ممکن ہے زیادہ مسائل ہوں، کیا ہماری جو سویلین گورنمنٹ ہے شہباز شریف صاحب کی یا پی ڈی ایم کی جو حکومت ہے وہ سعودی عربیہ اور یو اے ای سے بھی اپنے معاملات نہیں سیٹل کر سکتی؟ یہاں پر بھی انہیں ضرورت ہے آرمی چیف کی اس کی مدد کی۔
عجیب بات ہے یار، مطلب مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ آرمی چیف جو ہے وہ حکومت کو مدد کر رہے ہیں یا وہی حکومت چلا رہے ہیں. حکومت تو پھر کہیں نہیں نظر آ رہی. اگر یہ ساری باتیں آرمی چیف نہیں کرنے ہیں، اگر یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہیں، تو پھر حکومت کہیں نہیں ہے. تو اسی طرح یہ چلتا رہے گا. پھر ٹھیک ہے، باری لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ چلے جا رہا ہے. اور ایک چھوٹا سا آرمی کے حوالے سے ISPR کا بیان آیا ہے. انہوں نے مذمت کی ہے کہ وہ بے حس قسم کا جو پروپیگنڈا کیا ہے لوگوں نے ہیلی کاپٹر حادثے پر، جس میں کور کمانڈر کوئٹہ اور باقی سینئر آفیسرز جو شہید ہو گئے تھے، اس حوالے سے انہوں نے کہا یہ انتہائی بے حسی ہے. ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، انتہائی غلط رویہ تھا لوگوں نے. مطلب وہ یار اس قوم کے سپاہی تھے وہ، جنہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، جن کی جانیں گئی ہیں. ان کی شہادت پر، ان کی زندگیوں کے لاس پر لوگوں نے سیاست کیا، اور وہ صرف PTI کی محبت میں. تو PTI کو ان چیزوں کے حوالے سے سوچنا چاہیے. پروپیگنڈا بھی کریں، لڑیں جھگڑیں، سیاست کریں، لیکن کچھ چیزوں کو چھوڑ دیں. شکریہ.